अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला आज इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से आज बरोज़ एतवार 30 जनवरी 2022 1443 हिजरी 27 जुमादुल आखिर को आज के हमारे मुखर्रिर फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ उमरी साहब का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का मैं तहे दिल से आज इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल-लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग और फ़िर खंड नॉन मुस्लिम्स है। नॉन मुस्लिम्स को कुरियर के ज़रिए भी ऑल ओवर इंडिया में कुरान भेजाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ़ ट्रस्ट के तहत हर मंगल रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन और उम्र दराज उलमा के लिए और आलिमियत की तलबा के लिए हर माहाना स्टाइफेंस मुहैया किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग और लीगल गाइडेंस लॉ स्टूडेंट्स किया जाता है। अब मैं आज के हमारे मुखर्रिर फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ उमरी साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। आप इस वक्त मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से MA की तालीम हासिल कर रहे हैं। साथ ही एक ट्रांसलेशन कंपनी में आप असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आप हैदराबाद में दाई की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हैं और कई मसाजिद में जुमा खुतबा और TV प्रोग्राम्स भी करते हैं माशाल्लाह से। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आज के हमारे मुखर्रिर को दावत देता हूँ कि अपने बयान का आगाज़ करें। शेख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ उमरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की इस आयत में इरशाद फरमाया कि आप अगर नहीं जानते तो उलमाए कराम से और अहले इल्म से मालूम करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का पहला ही से ये क़ानून है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कभी कोई नया मसला पेश आता है तो उलमाए कराम की तरफ उसको रुजू करना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। तो अब जो उन्वान हमारे सामने है वो क्रिप्टो करेंसीज़ के ताल्लुक़ से, बिटकॉइन के ताल्लुक़ से या फिर और जितनी क्रिप्टो करेंसीज़ पाई जाती हैं बेशुमार उसका दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। तो इन क्रिप्टो करेंसीज़ से मुताल्लिक़ अहले इल्म की क्या राय है और अहले इल्म से मुराद यहाँ पर वो उलमा हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म गज़ीर अता किया है। और आज हमारे इस लेक्चर में हम अपनी जानिब से कोई फ़तवा या फिर हमारी अपनी जानिब से कोई राय हम नहीं रखेंगे, बल्कि उलमाए कराम के जो कुछ फ़तावे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं या फिर वो उलमाए कराम जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रब्बानी उलमाए कराम करार दिया है उनके फ़तावा क्या हैं और उन पर हम कैसे रिसर्च करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जमा करके इंशाअल्लाह एक कंक्लूजन तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात का पाबंद बनाया है कि हम हर चीज़ में दीन इस्लाम को फ़ॉलो करें। तो हम दीन इस्लाम को फ़ॉलो करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले ये जहन में हमारे अपने बात होनी चाहिए कि दीन इस्लाम हमारे लिए सबसे अहम है। यानी हमारी अपनी दुनियावी जितनी मफादात होंगे, हमारे अपने दुनियावी जितने बेनिफिट्स होंगे उनको हम साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम दीन को देखेंगे कि दीन में हमारे लिए क्या रहनुमाई रखी गई है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले हमारे जहन में ये बात का होना इंतहाई ज़रूरी है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक जो बताया गया है आपके सामने कि इस्लामिक रूलिंग्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज़। जितनी क्रिप्टो करेंसीज़ पाई जाती हैं उनमें इस्लामी अहकामात या फिर इस्लामी उसूल व ज़वाबित और क़वानीन क्या हैं। तो हम इस उन्वान को इंशाल्लाह 3 हिस्सों में हम तक़सीम कर लेते हैं। सबसे पहले जो लोग जिनको क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं हैं उनको हम इब्तिदाअन और मुख्तसरन ब्रीफ हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन देंगे कि क्रिप्टो करेंसीज़ का आगाज़ कहाँ से हुआ, उसके असल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके मकासद क्या थे। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज़ का जो आगाज़ हुआ वो 1990 से उसका आगाज़ हुआ था। यानी जो सोच पेश की गई थी
جبکہ ٹیکنالوجی کا ابھی ابتدا پہ تھی. ٹیکنالوجی 1950 سے ابتدا ہوئی اور کمپیوٹرز وغیرہ کا دورہ چلنے لگا تھا, اور اس کے بعد انٹرنیٹس 1990s میں آیا. تو وہاں سے یہ بھی فکرہ لوگوں نے پیش کیا کہ آگے جانے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے, کچھ کرنسیز ایسی ہونی چاہیے جن میں ہم آسانی سے ایکسیس حاصل کر سکیں, جن میں آسانی سے ہم ان تک پہنچ سکیں, یعنی درمیان میں کوئی بینک وغیرہ نہ ہو, درمیان میں کوئی گورنمنٹ نہ ہو. انسان ہندوستان میں بیٹھے بیٹھے کسی امریکن سے اگر پیسے لینا چاہتا ہے تو آسانی سے اس کو ملے, ایک مکمل پروسیس ہوتے ہوئے 3-4 دن کا عرصہ اس کو نہ ہو. یہ سوچ اس کے پیچھے تھی. 1990 سے یہ سوچ تھی, لیکن 2000 کی ابتدا میں آتے آتے 2008 میں ستوشی ناکاموٹو جو جاپان کا رہنے والا تھا, مکمل اپنی ایک ٹیم کے ساتھ اس نے یہ فکرہ وائٹ پیپر پہ پیش کیا. وائٹ پیپر پہ جب یہ اپنا فکرہ پیش کرتا ہے تو 2008 کی یہ بات ہے, اکتوبر کی غالباً. تو اب اس کے بعد 2009 کے آتے آتے اس نے اس پر مکمل طور پر کام کرنا شروع کیا, اور اس کے اس کرپٹو کرنسیز کو دنیا میں وجود میں لانے کا جو بنیادی مقصد اس کا تھا وہ ڈی سینٹرلائزیشن تھا. یعنی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپنا پیسہ ہے, میرے اپنے بینک میں ہے, آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے, تو پیسے کو ہم کسی اور کو بھیجنا چاہتے ہیں, اس کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو کسی کو دینا چاہتے ہیں, ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو بینک کے رولز اینڈ ریگولیشنس آ جاتے ہیں. بینک جتنے چاہتا ہے اتنے ہی پیسے بھیج سکتے ہیں. بینک کسی اور کو بھیجنا چاہتا ہے, کسی اور کنٹری کو, تو وہاں پر جانے کے بعد ہم کو اس کو ایک معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے بینک کو, اور وہ بینک بھی اس کے اگر ہالیڈیز نہ ہو تب بھی 3-4 دن کے پروسیس کے ساتھ وہ بھیجتا ہے. تو اس کا جو بنیادی مقصد تھا کہ ڈی سینٹرلائزیشن, یعنی کوئی بھی انسان پیئر ٹو پیئر, یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کو اگر دینا چاہتا ہے پیسہ تو آسانی سے دے دے. یہ مقصد کے ساتھ اس نے آغاز کیا. اور جب جنوری 2009 کی بات آئی, جنوری 2009 کے آتے آتے اکتوبر 2008 میں اس نے یہ فکرہ پیش کیا وائٹ پیپر پر, اور تقریباً 3-4 مہینے کے اندر ایک مکمل بیس انہوں نے کھڑا کر لیا. اور جنوری 2009 میں ستوشی ناکاموٹو وہ پہلا آدمی تھا جس نے ایک بٹ کوائن کسی آدمی کو بھیجا تھا جس کا نام جان فینی, ایسا کچھ نام اس کا آتا ہے. تو اس نے 2009 جنوری میں یہ کام انجام دے دیا. اب اس کے بعد اس کی ترقی ہوتی گئی, ترقی ہوتے ہوتے 2009 کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر 2 پیزاز انہوں نے آرڈر کیے تھے بٹ کوائن کے ذریعے. یہ بٹ کوائن کرپٹو کرنسی کی سب سے پہلی صورت ہے, اور آج کے دور میں سب سے ایکسپینسو اگر دیکھی جائے تو کرپٹو کرنسیز میں وہ بٹ کوائن ہے. تو اب یہاں سے اس کا ابتدا ہوئی, اس کی ابتدا یہاں تک ہوئی کہ 2013-14 تک اس نے مکمل لوگوں تک اس نے اپنا جال پھیلا دیا, اور 2019 تک آتے آتے تقریباً 10 سال کے عرصے تک مکمل طور پر یہ دنیا میں پھیل چکا تھا. اور جب کووڈ-19 میں جب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں کو اس کا چسکا لگا, اور لوگوں نے وہاں پر اب ہندوستان کو آتے آتے اتنی تاخیر ہو گئی, اور اب لوگوں نے اس کو ایز اے انویسٹمنٹ یا پھر ایز اے لوگ اس کو کرنسی کے طور پر قبول کرنے لگے, اور لوگوں نے اس کو اپنانا شروع کیا. اب یہ کچھ اس کا مختصر سا تعارف اس کی ہسٹری کے طور پر ہوا کرپٹو کرنسیز کی. 2013 سے اور بھی کرپٹو کرنسیز کا آغاز ہونا شروع ہو چکا تھا, بہت ساری آ چکی تھیں, آلٹ کوائنس کے نام سے ہے, ریپل کے نام سے ہے, ان لوگوں نے ابتدا کر دی تھی, اور ہندوستان میں بہت سارے کوائنس اب تک بن چکی ہیں. اب اس کے بعد اس کا جو پروسیس ہوتا ہے, یہ پروسیس مکمل طور پر اس کے اندر کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہوتی, یہ ہم سب کو معلوم ہے. یہ مکمل پروگرامنگ کے طور پر جو کمپیوٹرز کے پروگرامز ہوتے ہیں, پروگرامنگ کے طور پر یہ ابتدا اس کی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کوئی ایک کرپٹو کرنسی کسی اور کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں کسی پیپر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک آپ کے پاس مائننگ کے لیے کچھ کمپیوٹرز ہونے چاہیے جو پروگرامنگ کرتے ہوئے, جو مسائل کو حل کرتے ہوئے وہ کسی اور کو بھیجتے ہیں. اور جب یہ بھیجا جاتا ہے تو جو شخص مائننگ کرتا ہے بیٹھ کر, جس کو مائنر کہا جاتا ہے, اور ان کمپیوٹرز کو نوڈ کہا جاتا ہے, تو یہ جب مائننگ کرتے ہیں, یہ پروسیس سے گزرتے ہیں, تو ان کو تحفے کے طور پر ایک بٹ کوائن دے دیا جاتا ہے. یہ بٹ کوائن کا اپنا طریقہ کار ہے. تو اب اس کے بعد یہ تو ہم نے بلاک چین کے سلسلے میں دیکھا, بلاک چین ایک مکمل طور پر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ایک مائننگ کا طریقہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے جڑا ہوا طریقہ ہے جس کے ذریعے بٹ کوائن بھیجا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے عنوان کے دوسرے پہلو کی طرف. پہلے ہم نے سمجھ لیا کہ ان کرپٹو کرنسیز کا آغاز کہاں سے ہوا, اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. ہم کسی بھی چیز کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں, اس پر حکم لگانا چاہتے ہیں, تو پہلے اس کے مقاصد کو دیکھنا ہوگا. مقاصد کیا ہیں اس کے, کہ ڈی سینٹرلائزڈ ہو, کسی بھی دوسرے فرد کا, کسی بھی تیسرے آدمی کا اس کے اندر انوالومنٹ نہ ہو.
ایک آدمی کسی کو بھیجنا چاہتا ہے تو آسانی سے یہ کام کر سکے. اور دوسری اس کی اہم بنیاد یہ ہے اور دوسرا اہم مقصد اس کا یہ ہے کہ انونیمٹی اس کے اندر ہو, یعنی جو بھیجنے والا ہے وہ مجہول ہو, یعنی وہ کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کسی سوئس بینک میں کسی کا اکاؤنٹ ہے تو سوئس بینک والوں کو معلوم ہوتا ہے, وہاں کی حکومت کو معلوم ہوتا ہے, تمام لوگوں کو, وہاں کے جو فائنانس سیکٹر کے لوگ ہیں بینکوں میں, اس بات ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنے ٹریلین اکانومی اس کے پاس ہے, اتنی بلین اکانومی اس کے پاس ہے. تو اب اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ کسی بھی نہ حکومت کا وہاں پر دور دورہ ہوگا اور نہ ہی وہاں پر کوئی بینک قبضہ کر پائے گا. تو انسان کے پاس کتنا مال ہے, کتنا پیسہ ہے, یہ کسی اور کو معلوم نہ ہونے پائے. یہ دو بنیادی مقاصد تھے ان کے ابتدا ہونے کے. اب ہم اپنے دوسرے عنوان کے دوسرے پہلو پر آتے ہیں. ہمارے عنوان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دین اسلام نے جب اس کا آغاز ہوا تھا, دین اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا. ابتدا میں جو علماء کرام تھے جن کے فتاوے اب تک موجود ہیں, ان میں دو گروہ ہیں علماء کرام کے, کچھ ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ ہے جو اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. اب ان کے دونوں کی بھی وجوہات انشاءاللہ ہم ڈسکشن, جب ٹاپک ہمارا آئے گا اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو اب جو فتاوے یہاں پر موجود ہیں وہ فتاوی UAE کے جو اوقاف ہیں, دبئی کے اوقاف میں تقریباً 30 جنوری 2018 کو فتویٰ دیا گیا اس کے ناجائز ہونے کا, یعنی اس سے روکا گیا. دبئی میں 2018 جنوری میں اسے روکا گیا. فتویٰ نمبر بھی ہمارے پاس موجود ہے 80943, جس میں اسے روکا گیا. اب اسی طرح جنوری 2018 میں وسیع سال میں سعودی عرب کے جو لجنہ الدائمہ ہیں, جہاں پر علماء کرام کے فتاوے دیے جاتے ہیں, کبار علماء کرام وہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو ان میں جو اس کے ہیڈ ہیں عبداللہ المطلق, انہوں نے بیان دیتے ہوئے اس کو بچنے کی حکم دیا. مملکہ میں جتنے لوگ تھے, مملکہ میں یعنی سعودی عربیہ میں جتنے لوگ ہیں, وہ بٹ کوائن کے ذریعے کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتے, یا پھر جس کے پاس پایا جائے گا اس کو گلٹ قرار دیا جائے گا. انہوں نے اس وقت 2018 جنوری میں اس بات کا فتویٰ دیا. اسی طرح سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ بھی ہیں, جن کی ویڈیو بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں, جنہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے بیان میں مکمل طور پر تفصیل اس میں بیان کی دی کہ کرپٹو کرنسیز کو اور بٹ کوائن کو کیوں ناجائز ہم نے قرار دیا ہے. اسی طرح عبدالعزیز الفوزان بھی, جو کہ سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں, انہوں نے بھی اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے. تو اب ان کے فتاوے تو ہمارے پاس موجود ہیں. اب ہم آتے ہیں دین اسلام نے نقد کے طور پر, یعنی کرنسی کس کو مانا ہے. اگر ہماری ابتدا وہیں سے ہے کہ ہم اس کو کرپٹو کرنسیز کو کرنسی اس وقت مانیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے نزدیک کرنسی کس کو کہا جاتا ہے. کرنسی اسلام کے نزدیک دو چیزوں کو کہا جاتا ہے, دو چیزوں کو کرنسی دین اسلام میں مانا گیا. سب سے پہلے وہ ہے جس کے اندر انٹرنسک ویلیو ہو. انٹرنسک ویلیو یعنی جو بذات خود اپنے اندر کوئی صلاحیت رکھتی ہو, بذات خود اپنے اندر کوئی مالیت رکھتی ہو, اس کو انٹرنسک ویلیو کہا جاتا ہے. جیسا کہ سونا ہے, سونے کی اپنے اندر ایک انٹرنسک ویلیو ہے, وہ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں برابر سونا آپ ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں سونے کی ایک نہ ایک ویلیو تو ضرور ہم کو ملنے والی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو دھات بیان کیے ہیں, ان کے اندر انٹرنسک ویلیو, جیسا کہ سونا ہے, چاندی ہے, اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے خرید و فروخت کرنے اور لین دین کرنے کا حکم دیا, اور ابتدا ہی سے یہ چلتا آ رہا ہے. حال تک 100-200 سال پہلے تک مکمل طور پر سونے چاندی, اور اس کے اندر ہر حکومت کے اپنی جانب سے کچھ فلوس ہوا کرتے تھے, ہر حکومت کے اپنی جانب سے کچھ سکے ہوا کرتے تھے. ورنہ اس سے پہلے یا پھر اس کے بیک جو اینڈ ہوتا ہے, اس کا بیک اینڈ جو ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سونا یا چاندی ہوا کرتی ہے. جیسا کہ ہم ہندوستانی ہیں, ہندوستان کے 10 روپے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہماری نوٹ پر خود لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں یہ دے رہا ہوں, یعنی 10 روپے میں جو دے رہا ہوں اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کے بدلے سونا 10 روپے کا دیا جا سکتا ہے. لیکن فیڈرل ریزرو بینک نے ایک عرصے کے بعد اس کو نکال دیا, بیک اینڈ سے نکالتے ہوئے اب تمام چیزوں کے پیچھے ڈالر آ چکا ہے یا پھر پیٹرول آ چکا ہے. تو اصل جو تھی یعنی کرنسی کے پیچھے جو اصل بنیاد تھی, جو دین اسلام نے جس کو باقی رکھا ہے, وہ ہے سونا چاندی, یا پھر وہ چیز جس کے اندر انٹرنسک ویلیو یا پھر جس کے اندر ذاتی مالیت پائی جاتی ہو. النقود السلعیہ اس کو کہتے ہیں, فقہی زبان میں النقود السلعیہ اس کو کہتے ہیں, یعنی وہ چیز جس کے اندر بذات خود کوئی صفت پائی جاتی ہے, بذات خود مالیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب دوسری چیز جس کا اجرا یا پھر جس کو جائز علماء کرام نے یا پھر دین اسلام نے قرار دیا ہے, اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا, دیگر حکومتوں میں پایا جاتا تھا, وہ حکومت کی جانب سے عطا کی جانے والی مالیت. حکومت کی جانب سے کوئی کرنسی اگر جاری کر دی جاتی تو اجرا اس کا ہو جائے اور اس کے پیچھے حکومت مکمل رسک لینے والی ہو,
حکومت مکمل رسک لینے والی ہو. آج ہمارے پاس ہندوستانی 10 نوٹ ہیں. نوٹ بندی ہوئی تھی. نوٹ بندی کے وقت جب 500 کے نوٹ ختم کر دیے گئے, 1000 کے نوٹ جب ختم کر دیے گئے, تو اس کے ختم کیے جانے کے بعد جب نوٹوں کی تبدیلی ہونے لگی تو اس وقت ہمارے پاس سمجھیے کہ 10,000 روپے پرانے 10,000 روپے کے نوٹ کے تھے. تو اب ان 10,000 روپے کو میں جا کر بینک میں دوں گا تو بینک نئے نوٹ مجھے دینے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو ویلیو ہے, میرے پاس جو کرنسی ہے, اس کا ذمہ دار حکومت ہے. ذمہ دار یا پھر RBI اس کی ذمہ دار ہے, اور جب کبھی میں اس کو لوٹاؤں گا تو اس کے بدلے مجھے حکومت کی جانب سے ایک رسک دیا جائے گا, حکومت کی جانب سے مجھے ایک اتھارٹی دی جائے گی. تو دوسری اور جس کے جائز کرنسی دین اسلام نے قرار دی ہے وہ حکومت کی جانب سے یا پھر کوئی ایسی اتھارٹی جو حکومت کی جانب سے ہو, وہ اگر کسی کرنسی کا اجرا کرتی ہے تو وہ جائز کرنسی ہے. یہ 2 چیزیں ہیں جو دین اسلام میں جائز قرار دی ہیں. اب آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ کرنسی کس کو کہتے ہیں دین اسلام میں. 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز انٹرنسک ویلیو اس کے اندر ہو, ذاتی مالیت اس کے اندر ہو. دوسری چیز کہ حکومت کی جانب سے, حکومت کی اتھارٹیز کی جانب سے اس کو جاری کیا جائے, اور حکومت اس کا رسک اپنے پاس لیتی ہو کہ اگر کسی بندے کے پاس سے وہ چیزیں غائب ہو جائیں گی تو حکومت واپس لوٹائے گی. بینک سے آپ کے پیسے ختم ہو گئے تو بینک اس کی ذمہ داری لیتا ہے. اگر آپ بینک نہیں لے رہا ہو تو آپ قانون کے ذریعے کارروائی کر سکتے ہیں. یعنی حکومت آپ کو بیک اینڈ میں وہاں پر موجود ہے. تو اب ہم آتے ہیں کرپٹو کرنسی سے متعلق. کرپٹو کرنسیز میں سب سے بنیادی چیز جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے, سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے بھی جو بیان کی ہے, وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسیز میں بذات خود کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں پائی جاتی. اس کے اندر کوئی اپنی ذاتی مالیت نہیں پائی جاتی. اس کے اندر بھی اپنی کوئی ذاتی مالیت بالکل بھی نہیں پائی جاتی. تو پہلی وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے کرپٹو کرنسیز کے ناجائز قرار دینے کی, یا پھر سمجھے کہ اور بھی وجوہات ہمارے سامنے آئیں گی, تو پہلی وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ انٹرنسک ویلیو اس کے اندر بالکل بھی نہیں پائی جاتی, جس طرح کے سونے اور چاندی میں پائی جاتی ہے. اب دوسری اور اہم چیز جو کہ ہم نے ابھی دیکھی کہ دین اسلام میں 2 چیزیں جائز ہیں, ایک تو انٹرنسک ویلیو, سیکنڈ ہے گورنمنٹ کا بیک ہونا. تو دوسری جو صفت ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. چلے اگر اس کے اندر اپنی جانب سے کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں پائی جاتی تو ہمارے جیبوں میں جو نوٹیں ہیں اس کے اندر بھی انٹرنسک ویلیو نہیں پائی جاتی. وہ جو نوٹیں ہیں ہماری 500 کی نوٹ, وہ بھی ایک مکمل ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, لیکن اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس کے پیچھے بیک اینڈ میں حکومت ہے. یعنی حکومت کی جانب سے وہ جاری کردہ ہے, حکومت اس کا رسک لیتی, حکومت کی اتھارٹیز میں وہ شامل ہیں, لیکن اس کے اندر وہ چیز بھی نہیں پائی جاتی. اب تک اس کو کسی حکومت نے ایز اے کرنسی اپنے جانب سے جاری نہیں کیا. یہ آپ دیکھیں, قبول بہت سارے نے کیا ہوگا, قبول تو بہت سارے نے کیا ہوگا. جرمنی نے قبول کیا, امریکہ کے بہت سارے اسٹیٹس نے قبول کیا, فرانس نے قبول کیا, لیکن اپنی جانب سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو اپنی حکومت کی جانب سے مانتے ہیں, اور مانیں گے بھی نہیں. اس لیے کہ کرپٹو کرنسیز کا جو آغاز ہوا اس کے پیچھے بنیادی مقصد کیا تھا؟ ڈیسنٹرلائزیشن, یعنی اس کے پیچھے کوئی حکومت نہ ہو. حکومت ہونے کے سلسلے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مینیپولیٹ کرتی ہے, حکومت اتار چڑھاؤ کرتی ہے, حکومت اپنی جانب سے ہم کو اجارہ داری کرتی ہے کہ ہم اتنے پیسے نہیں بھیج سکتے کسی کنٹری والے کو. تو یہ وجوہات ہیں. دوسری اور اہم وجہ ہمارے سامنے یہ آئی, اس کو دین اسلام نے جو اس سے رکنے کا حکم ہم کو دیا ہے, ابھی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کسی عالم نے اب تک مکمل طور پر اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا, مکمل طور پر حرام ہونے کا فتویٰ اس کو نہیں دیا, بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کے اندر یہ صفات جب آ جائیں گی تو ہم اس کو مان لیں گے. پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر بذات خود تو پائی جائے گی بھی نہیں آگے جانے کے بعد بھی. تو دوسری جو اہم چیز ہے کہ اس کو کوئی حکومت کا سپورٹ ملے, یعنی حکومت اتھارٹی اس کو دیں, وہ اس کے اندر بھی نہیں پایا جاتا. اب تیسری اور اہم چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو مارکیٹ ویلیو بھی اس کی نہیں ہے, مارکیٹ ویلیو بھی اس کی نہیں ہے. اب 2 پہلی چیزیں جو ہم نے دیکھی, ایز اے کرنسی ہم نے اس کو دیکھا, کرنسی کے طور پر بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ 2 چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اب تیسری اور اہم چیز, ایز اے بزنس اگر ہم اس کو دیکھیں, ایز اے ٹریڈ اس کو ہم دیکھیں, ایز اے ٹریڈ پلیٹ فارم ہم اس کو دیکھیں, یا پھر اسٹاکس کے طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں, تو اس کے اندر جو بڑا رسک پایا جاتا ہے وہ ہے اسپیکولیشن کا. یعنی اتار چڑھاؤ بہت ہوتا رہتا ہے, فلکچویشن بہت زیادہ آتی رہتی ہیں. اب دیکھیے گزشتہ سال کی بات ہے, سپٹمبر اکتوبر کے اندر اس کا ریٹ بالکل کم تھا, لیکن نومبر کے آتے آتے تقریباً 38 لاکھ کے قریب پہنچ گیا, 39 لاکھ کے قریب پہنچ گیا. اب جب اس کا نئے سال کا آغاز ہوا تو جب حکومت نے وزیر ایکس پر یہاں پر ریڈ ماری تھی جنوری 1 کو, تو مارنے کے بعد ہندوستان میں بہت ساری کرپٹو کرنسیز کی ویلیو ڈاؤن ہوتی گئی.
اب اسی طرح مکمل ورلڈ میں بھی ہم دیکھیں تو اس کی ویلیو آج کے ہمارے اس دور میں اگر ہم دیکھیں آج کی تاریخ میں تو قریب 32 لاکھ آتی ہے، پھر 28 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں جو اسپیکولیشنز آتے ہیں، جس میں جو فلکچویشنز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ جو آتا ہے، یہ اگر کسی کاروبار میں ہو تو بہت ہی رسکی کاروبار ہو جاتا ہے۔ رسک مینجمنٹ بہت زیادہ ہم کو لینا پڑتا ہے، اور دین اسلام ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ جب کسی چیز میں اپنا مال کماتے ہیں تو مال کی حفاظت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ مال کی حفاظت، مال کمانا ضروری نہیں ہے، لیکن مال کے آپ کمانے کا شوق آپ کے پاس ہے تو مال کمانے کے بعد مال کی حفاظت کے سلسلے میں دین اسلام ہم کو بہت زیادہ ابھارتا ہے، اور میں انشاءاللہ دلائل اس کے آگے جانے کے بعد پیش کروں گا۔ اب چوتھی اور اہم چیز جو اس کو ناجائز قرار علماء کرام نے دی ہے، جس سے بچنے کا ہم کو حکم دیا ہے، وہ ہے انونیمٹی، یعنی اس کے اندر اس کو کس اتھارٹی نے اس کو جاری کیا ہے، یا پھر کون شخص ہے جو اس کو جاری کرنے والا ہے، یہ بھی اب تک بات سامنے نہیں آئی۔ تقریباً 4000 سے زیادہ کرپٹو کرنسیز پائی جاتی ہیں، لیکن اس کو جاری کون کر رہا ہے؟ اس کو جاری لوگ اپنی جانب سے کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی جانب سے اگر کسی چیز کو جاری کرتے بیٹھ جائیں گے تو مکمل طور پر ایک کرائسس آنے والے ہیں، اکنامک کرائسس آ سکتے ہیں۔ یہ امید ہے کہ دیکھیے کوئی آدمی اپنی جانب سے جاری کر رہا ہے تو کل کے دن آپ اور میں، ہم بھی ایک مائننگ کا سسٹم لگا لیں گے اور ہم بھی کرنسی بنانے لگ جائیں گے۔ تو ہر آدمی اگر کرنسی بنانے لگ جائے گا تو خریدنے والا کون باقی رہے گا؟ تو اس طرح اس کے اندر جو چوتھی اور اہم صفت پائی جاتی ہے جس سے علماء کرام نے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ مجہول ہے، یعنی جو بتایا جاتا ہے ستوشی ناکاموٹو نے بٹ کوائن بنائی ہے، آج تک بھی آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کے سلسلے میں زیادہ معلومات آپ کو نہیں ملیں گی۔ ویکیپیڈیا پر دیکھ لیں یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ دیکھ لیں، اس کی زیادہ معلومات نہیں ملنے والی۔ تو اب ایک ایسا شخص جو مجہول ہے وہ اگر کرنسی جاری کرتا ہے تو اس پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس بات سے آپ نے کرنسی کا آغاز کیا کہ حکومتیں انسانوں کے ساتھ مینیپولیٹ کرتی ہیں، انسانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہیں، انسانوں کے جذبات کے ساتھ ان کے پیسے ان کو کتنے دینے، کب نہیں دینے، کب کرنسی ختم کرنی ہے، کب کتنی کرنسی چھاپنی ہے، یہ حکومتیں ساری چیزوں کے فیصلے لیتی ہیں۔ تو اب آپ حکومت سے اس بات کا بیر رکھتے ہیں یا پھر حکومت سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیسے ہو، یہ کسی قسم کا کوئی ضابطہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یا پھر ہم انوالو ہو کر کسی چیز کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو اب حکومت سامنے موجود ہے، حکومت سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، قانون کے پاس جا کے حکومت کے سلسلے میں بہت سارے اپنے جانب سے کچھ آپ کے آرگیومنٹ سے تو پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو مجہول ہے، جو معلوم نہیں عوام میں کہاں پر ہیں، اس کے سلسلے میں آپ آنکھ بند کر کے کیسے بھروسہ کریں گے؟ جب حکومت کے سلسلے میں نہیں کرتے، جو اتھارٹی اس کے پاس موجود ہیں، تو اندھے شخص یا پھر سمجھیے کہ ایک ایسا شخص جو دنیا میں مجہول ہے، نامعلوم ہے، ایسے شخص کے سلسلے میں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب اسی طرح پانچویں اور اہم صفت جو علماء کرام نے بتلائی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹریڈ ہے جس کے اندر اپنی جانب سے کوئی انوالومنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آج آپ کے پاس ہندوستانی 50 لاکھ روپے موجود ہیں، ہندوستانی 50 لاکھ روپے آپ کے پاس موجود ہیں، تو آج سے 10 سال کے بعد آپ امید لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ جو پیسے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی اس وقت بھی ویلیو ہوگی، اس وقت بھی ایک ویلیو اس کی ہونے والی ہے۔ لیکن آج آپ کے پاس 4 بٹ کوائنس ہیں، آج آپ کے پاس 4 بٹ کوائنس ہیں، قریب 1,20,000 روپے وہ آپ کے پاس موجود ہیں، تو ان بٹ کوائنس کی آگے ایک مہینے کے اندر یا پھر ایک ہفتے کے اندر اس کی کیا ویلیو ہونے والی ہے، یہ آپ کے پاس ایک تخمینہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، ایک خیال آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایسا کاروبار جس کے اندر ایک آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو ایسا کاروبار کرنا بہت رسک والا کاروبار ہے، بہت رسک والا کاروبار ہے، اور اسلام نے اس سے ہم کو منع کیا ہے۔ اس کی وجوہات میں آگے جانے کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب اسی طرح چھٹواں اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ تو بڑی بنیادی ہمارے بات سامنے باتیں ہوئی، اب یہاں پر چھوٹی موٹی باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بلاک چین جو ہوتی ہے، بلاک چین کے ذریعے جو مائننگ کی جاتی ہے، تو مائننگ کے ذریعے بہت زیادہ اکانومک یا پھر انوائرمنٹ افیکٹ بھی اس کا پڑتا ہے، انوائرمنٹل امپیکٹ بھی بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بیان فرمایا ہے کہ من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ جو شخص کسی ایک انسان کو بھی، کسی ایک جاندار کو بھی حیا دیتا ہے، زندگی اس کو دیتا ہے، تو وہ ساری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ من قتلها، اور جو ان کو مارتا ہے،
کأنما قتل الناس جميعا، اور لہٰذا وہ تمام انسانیت کو مارنے کے برابر ہوا۔ تو ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اطراف جو انسان رہتے ہیں، جو جانور رہتے ہیں، ان کا بھی ہم کو خیال رکھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب انوائرمنٹل امپیکٹ اس کا اتنا زیادہ پڑ رہا ہے کہ جتنی انرجی کنزیوم کی جاتی ہے سال بھر میں، اس میں تقریباً 34% جو انرجی ہوتی ہے الیکٹرانک انرجی، وہ یہ مائننگ کرنے والے ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ باقی دیکھیں 34% وہ استعمال کر رہے ہیں، باقی جو بچتا ہے 76% یا پھر 74% وہ مکمل دنیا استعمال کر رہی ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح آخری اور اہم چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں آرگیومنٹس کرتے ہیں، اور ان میں سے جو سر فہرست میں نے نام دیکھا وہ یاسر قادی صاحب کا ہے، جو امریکہ کے رہنے والے ایپک سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے اشکالات اس میں پیش کیے ہیں، تو ہم ان کے اشکالات کو لیتے ہوئے علماء کرام کے ساتھ علماء کرام نے اس کا کیا جواب دیا اور کیسے ڈسکشن انشاءاللہ کی جا سکتی ہے، اس کو بتا کر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، یہ دین اسلام کا ایک قانون ہے، یہ دین اسلام کا قواعد فقہیہ کا ایک قانون ہے کہ معاملات میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ حلال ہیں۔ سب سے پہلے معاملات جو ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جو بزنس کرتے ہیں، بزنس ڈیل جو ہوتے ہیں، وہ جائز ہیں، ابتداً اس کی جائز ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں کوئی حرام چیز تو داخل نہیں ہے، ان چیزوں کو لے کر یہ جو حلال تھا اس کے بعد اس کے ریسٹرکشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے سمجھنا آپ نے کہ سب سے پہلے جو ڈیلز ہوتی ہیں، بزنس ڈیلز، وہ ابتداءً جائز ہوتی ہیں، وہ دین اسلام کی طرف سے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، جائز ہوتی ہیں، لیکن بعد میں جانے کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر جو ناجائز قرار دینے والی کچھ وجوہات اگر اس میں آ جائیں تو وہ ناجائز ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انگور خریدنا بیچنا جائز ہے، لیکن انگور جب سڑ جائیں تو انگور کے سڑ جانے کے بعد اس کو بیچنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس انگوروں کے ذریعے شراب تیار کی جاتی ہے، اور شراب دین اسلام میں پینا ناجائز ہے، حرام ہے، جس کے ذریعے انسان کے عقل پر بار پڑتا ہے، انسان کھو بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا جو چیزیں حرام کی طرف ابھارنے والی ہوتی ہیں ان سے بھی دین اسلام نے رکنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ تو اب یہاں سے بنیادی نقطہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جب یہ چیزیں مجہول ہیں اور ان کا جو ابتدا ہوئی تھی کرپٹو کرنسیز کی، ان میں آپ دیکھیں 70% سے زیادہ جو ٹریڈ کرپٹو کرنسیز پہ ہوتا ہے وہ بلیک مارکیٹ میں ہوتا ہے، یعنی ناجائز جو کاروبار ہوتے ہیں، پورنوگرافی ہے، بہت سارے کاروبار ہیں جو ناجائز ہیں، ان میں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ یہ بھی اشکال پیش کریں گے کہ ایلون مسک نے ٹویٹ کیا تھا، ایلون مسک نے یہ کہا تھا، ایلون مسک نے ایک دور میں کہا تھا، 2000 تقریباً 18-19 کی بات اس کی تھی، کہ اگر لوگ میری گاڑیاں جو ٹیسلا میں اس کی گاڑیاں بنائی جاتی ہیں، میری گاڑیوں کو لوگ بٹ کوائن کے ذریعے بھی خرید سکتے ہیں، پھر کرپٹو کرنسیز کے ذریعے خرید سکتے ہیں، لیکن ایک ہفتے کے اندر وہ ٹویٹ اس نے ڈیلیٹ کر دیا، جو ان کی جانب سے جاری کردہ تھا وہ اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اور بھی بہت ساری کمپنیز نے اپنی جانب سے لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس بٹ کوائن یا پھر کرپٹو کرنسیز قبول کی جائیں گی، لیکن جب حکومتوں کا دباؤ ان پر آیا تو انہوں نے اپنی بات کو واپس لے لیا۔ اور اب حال میں دیکھیے، اب ایک ہفتے پرانی بات ہے، ایک ہفتہ بھی اس کو نہیں ہوا ہوگا، ایلون مسک نے ٹویٹ کیا تھا کہ اگر جو برگر یا پھر پیزا جو بیچنے والے ہیں، کوئی کمپنی ہے، میرے نام اس سے نکل رہا ہے ذہن سے، تو اگر وہ ڈاگی کوائن کے ذریعے قبول کر لے تو میں پسند کروں گا کہ میرے نائٹ میں یا پھر ڈنر میں میں اس کو کھاؤں، ان پیزاز کو کھاؤں۔ تو دیکھیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کرپٹو کرنسیز کو آگے بڑھایا جائے، ڈوگی کوائن خود ایلون مسک کا اپنا ہے۔ تو پہلی ویلیو، جو پہلا آرگیومنٹ جو ان کا بتایا گیا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ دین اسلام میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ جائز کا ہے۔ چلیے ہم اس کو جائز مان کر چلتے ہیں، جائز مان کر ہی اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں دوسرا ان کا جو آرگیومنٹ آتا ہے، ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جیسا کہ دوسرا جو علماء کرام نے وجہ اس کی بیان فرمائی ہے کہ کوئی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں، مثال بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ کسی کا جاری کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ حکومت کے انڈر میں نہ آئے، بلکہ انسان اپنی آزادی سے، انسان اپنے رائٹس کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے پیسے کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن حکومت کے ریسٹرکشنز کی وجہ سے نہیں کر پاتا، تو لہٰذا انسان آزادی اس کے اندر ہو، انسان کو رائٹس اس کے اندر ملیں۔ تو اب دیکھیے دین اسلام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، ان کا کہنا کچھ یوں ہے کہ لا يصلح ضرب الدراہم الا فی دار الضرب،
یعنی جو درہم بنائے جاتے ہیں یا پھر جو کرنسی بنائی جاتی ہے، کرنسی جنریٹ ہوتی ہے، کرنسی جب کریشن ہوتی ہے تو کرنسی کے کریشن کے موقع پر وہیں پر وہ کریٹ کی جا سکتی ہے جہاں پر حکومت کی جانب سے اجازت موجود ہو۔ ہندوستانی حکومت کی جانب سے RBI کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ہندوستان کو کرنسی سالانہ سال تقسیم کرے، لوگوں میں وہ سرکولیٹ کرے، تو اس کے پاس وہ اتھارٹیز موجود ہیں۔ اب جو لوگ کرپٹو کرنسیز بنانے والے ہیں ان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر آدمی اپنی جانب سے بنا سکتا ہے، یہ انسان کا اپنا حق ہے، تو انسان اپنے حقوق کے ذریعے ہی دوسروں پر ظلم کرتا آ رہا ہے۔ انسان کا جو اپنا حق ہوتا ہے اسی کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے، لہٰذا اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ اس کا امپیکٹ جو پڑے گا اگر اجازت دے دی جائے تو آج 4000 کرنسیز ہیں، ایک سال کے اندر اگر حکومت ہند اگر اس کی اجازت دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ آگے جانے کے بعد بہت زیادہ مائننگ ہندوستان میں ہونے لگے، بہت زیادہ کرنسیز اور پیدا ہونے لگیں، اور ہو سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بینک میں گھوٹالا ہو جاتا ہے، بہت سارے بینکوں میں گھوٹالا ہو جاتا ہے، تو اب آگے جانے کے بعد جب کرنسیز کرپٹو میں آ جائیں گی، کرپٹوگرافی پہ ساری چیزیں ہونے لگیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ کئی کمپنیاں بند ہونے لگ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں پونزی اسکیم کے ذریعے کتنے اب تک لوگوں کے گھوٹالے نہیں ہوئے، لوگوں کو کتنا نقصان نہیں پہنچا، اور اگر لوگ اندیکھے لوگوں پر جن کو جانتے نہیں، جو لوگ نامعلوم ہیں، اگر ان پر بھروسہ کر کے ان کو اپنا پیسہ دینے لگ جائیں، ان کے بینکوں میں اپنا پھر ان کے کرنسیز میں اپنی انوالومنٹ کرنے لگ جائیں گے تو آگے جانے کے بعد بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول انہوں نے نقل کیا ہے، جنہوں نے روضہ میں بیان کیا ہے وَيَكْرَهُ لِلرَّعِيَّةِ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ كَانَ خَالِصَةً لِأَنَّ ضَرْبَ الدَّرَاهِمِ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ۔ یہاں پر انہوں نے بہت ہی بہترین بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر لوگ اپنی جانب سے خالص سونے کا بھی بنائیں، خالص سونے کا بھی یا پھر خالص چاندی کا بھی، لوگ اپنی جانب سے، کوئی کمپنی ہے جو اپنی جانب سے کرنسی بناتی ہے، خالص سونے کا بھی بناتی ہے، تب بھی اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ کرنسی کا بنانا ایک امام کی ذمہ داری ہے، یعنی خلیفہ کی ذمہ داری ہے، ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان کرنسی کو جاری کریں، اور اسی طرح اس کا پرائسنگ کیا ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں ہندوستان میں تقریباً 2019 سے پھر 2020 کی جب ابتدا ہوئی تھی، پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کی گئی تھی، پارلیمنٹ میں جب یہ پیش کیا گیا تو 2021 بھی نکل گیا اور 2022 کا بھی آغاز ہو گیا، لیکن اب تک ہندوستان خود بھی کسی معاملے پر نہیں پہنچ پایا۔ RBI نے ابتدا میں مکمل طور پر اس کو ناجائز قرار دیا تھا، اس کو روکا تھا، بعد میں کچھ ریسٹرکشنز کی اس نے امید کی تھی کہ آگے جانے کے بعد کچھ ریسٹرکشنز آئیں گی اور اس کے بعد کرپٹو کرنسیز کو مانا جائے گا، لیکن آج تک بھی کبھی کوئی معاملہ نہیں آیا، تو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، تو لہٰذا جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو جاتے ان کرنسی سے دور رہنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے، جو دوسرا آرگیومنٹ ان لوگوں کا ہے کہ اسپیکولیٹو ہونے کی وجہ سے، یعنی فلکچویشن زیادہ ہونے کی وجہ سے کیوں ایسا کیا جاتا ہے، وہ لوگ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈالر ہے، ڈالر میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، پاؤنڈس ہیں، برٹش پاؤنڈ، جس میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ہندوستانی پیسہ ہے، GDP بہت زیادہ گر گئی تھی، تو اب اس کا بھی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی کرنسی ہے اور کرپٹو کرنسیز بھی کرنسیز ہیں، ان کے اسپیکولیشن کو کیوں روکا جاتا ہے؟ تو دیکھیے جو اکانومسٹ ہیں، جو اسپیشلسٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسک 3 طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بھی کاروبار جب کیا جاتا ہے تو رسک 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا رسک ہوتا ہے یعنی بنیادی رسک ہوتا ہے، انیشیل لیول کا رسک، 20% تک اگر رسک ہو، 20% تک اگر کاروبار کے گرنے کا اندیشہ ہو، اسٹاکس کے نیچے آنے کا اندیشہ ہو تو وہ 20% کا ہے۔ اب 20% سے 70% ہوتا ہے تو میڈیم رسک ہوتا ہے، یعنی درمیانی رسک ہوتا ہے، اب اس کے بعد 70% سے زیادہ کا جو رسک ہوتا ہے وہ ہائی رسک مانا جاتا ہے، اور ہائی رسک کے جو کاروبار ہوتے ہیں اس میں اچھے اکانومسٹ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، اس میں اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرتے۔ اور آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دنیا کا جو سب سے زیادہ امیر شخص ہے بل گیٹس، اس نے خود بھی جب کرپٹو کرنسیز کا آغاز ہوا تھا تب اس نے خود بھی یہ کہا تھا کہ آگے جانے کے بعد بہت زیادہ اکانومک کرائسس کرنے والے ہیں لوگ، بہت زیادہ لوگوں میں پیسے کا مینیپولیٹ کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ہم کو اس سے دور رہنا ہی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے جس میں غرر ہو، یعنی جس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ اسپیکولیشن کی وجہ سے کیوں روکا جاتا ہے، اس کو جائز قرار دینا چاہیے، جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے اس بے سے منع فرمایا ہے جس میں غرر ہو، اللہ کے نبی نے اس بے سے منع فرمایا جس میں غرر ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک بات کہی ہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک بات کہی ہے کہ اگر کسی جھاڑ پر کھجور موجود ہوں
ابھی وہ کچے ہوں، ابھی پکے نہ ہوں، تو پکنے کے بعد ہی ان کو بیچا جانا چاہیے. جھاڑ پر رہتے ہوئے کوئی باغ کو خرید نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر کھجور زیادہ نکل گئے تو خریدنے والے کو فائدہ ہوگا اور بیچنے والے کو نقصان ہوگا. اور اگر کچھ کھجور سڑ گئے، خراب ہو گئے، اور اس کا اندازہ تھا، تخمینہ تھا، اس کا اپنا ماننا تھا کہ اس میں 50 کلو مجھے نکلنے والے ہیں ایک جھاڑ سے، اور وہ 50 کلو کے بجائے 10-15 کلو، باقی پورے سڑ گئے، اچھے نکلے 20 کلو ہی، تو 30 کلو کا نقصان اس کو ہوگا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیع سے، اس ڈیل سے منع فرمایا ہے جس کے اندر توقع کی جا سکتی ہو کہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے. یعنی جس میں بھی نقصان ہو اس سے ہم کو بچنا چاہیے. دین اسلام ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلز میں جو اہم ہے، ڈیلز میں جو اہمیت کا معاملہ ہے وہ یہ کہ انسان لیتے دیتے کسی کو دھوکہ نہ دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو دھوکہ دیتا ہے بیان فرمایا کہ لیس منا من غشنا، یا پھر من غشنا لیس منا، کہ جو شخص ہم میں سے دو لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے بالکل بھی نہیں ہے، یعنی وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، دیکھیے کہ انسان جو کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اس میں اتنی باریکی دین اسلام نے رکھی ہے. احتکار کے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. احتکار یعنی آپ سمجھیے، مثال کے طور پہ آم کا سیزن آنے والا ہے، سمر جب آئے گا تو آم کا سیزن آئے گا. تو ابتدا میں جب آم آتے ہیں تو کوئی کمپنی ہے جو اپنے پاس اس کو جمع کر کے رکھتی ہے. اب اس کے بعد جب مارکیٹ میں آم ملنا ختم ہو جاتے ہیں، آم ملنا بہت کم ہوتے ہیں، تو خود بخود پرائس اس کا آگے بڑھ جاتا ہے. تو اب پرائس آگے بڑھنے کے بعد یہ نکال کر بیچتے ہیں. تو اس کا یہاں پر جمع کرنا احتکار ہے، یعنی بچا یہاں پر روک کر رکھنا. تو اللہ کے نبی نے احتکار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. تو دیکھیے کتنا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ڈیلز صاف ہونی چاہیے، کسی کو ڈیل کے ذریعے نہ لینے والے کو نہ دینے والے کو نقصان ہونا چاہیے. اسی طرح میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر اس کے بعد ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ ہے کہ لوگ جس چیز کو عرف سمجھ لیں، دین اسلام میں عرف کو جائز قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ کسی چیز کو عرف سمجھتے ہیں. پرانے زمانے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا الفضة بالفضة، یعنی ذهب آپ برابر سونا لیں، سونا دیں، یا پھر آپ چاندی ایک دوسرے سے برابر لے سکتے ہیں. یدم بیدن مثلم بمثل، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے. انگور آپ دے رہے ہیں تو برابر انگور آپ لیں، کھجور آپ دے رہے ہیں تو برابر کھجور آپ لیں. تو اس طرح کے ڈیل سے اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی. یعنی جو چیز لوگوں کے درمیان عام ہو جائے، لوگوں کے درمیان خرید و فروخت کے لیے جو عام ہو جائے گی وہ جائز ہو جائے گی. اس کی مثال یاسر قادری صاحب نے یہ دی ہے. مثال دیتے ہوئے انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ہم پارک کو جاتے ہیں، پارک کو جب جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ کوائنس ہم خرید لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو جھولے جھولنے ہیں یا پھر وہاں پر اندر کچھ خریدنا ہے تو وہاں پر ہندوستانی نوٹ نہیں چلتے، یعنی آپ کو وہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کے کوائنس لے کر آؤ. کچھ پارک ایسے ہوا کرتے ہیں. تو اب انہوں نے اس میں مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ جب کوائنس ہم نے لے لیے، کوائنس جب لے لیے تو مثال کے طور پر 100 روپے کے کوائنس آپ کے پاس 10 کوائنس موجود ہیں، 10 روپے کا ایک کوائن ہے. تو اب کوائنس آپ کے پاس موجود ہیں تو یہ جو کوائنس ہیں یہ پارک کے اندر کرنسی کے طور پر مانا جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کوائنس آپ کے پاس موجود ہے کرنسی کے طور پر آپ اس سے خرید و فروخت کر رہے ہیں. اب آپ چیزیں اس سے خریدتے ہیں، آپ کو جھولا جھولنا ہے، آپ ایک کوائن دیں گے، جھولا جھول لیں گے. اب وہاں پر جہاں پر آپ کو 2 کوائن دینے 20 روپے دینے، وہاں پر آپ 2 کوائن دیں گے، وہاں سے آپ پیزا آرڈر کریں کے کھا سکتے ہیں وہاں پر اندر جانے کے بعد. تو اب ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص اندر گئے، اندر جانے کے بعد اس شخص کو اچانک کال آئی کہ آپ کو ارجنٹ کام ہے اور گھر کو واپس آنا ہے. اب اس کے پاس 10 کوائن موجود ہے 100 روپے کے. اب یہ واپس جا کر بیچ نہیں سکتا، اور وہیں پر کسی آدمی کو کوائنس خریدنے کی ضرورت پیش آ جائے، کوائنس لینے کی ضرورت اس کو پیش آ جائے اور وہ کوائنس کا محتاج ہو، اور اب وہ مکمل طور پر کاؤنٹر پر جائے گا 2-4 کلومیٹر پیدل چل کر اور وہاں سے خریدے، یہ مشکل ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ شخص کہتا ہے کہ میں آپ کو، میرے پاس 10 کوائنس موجود ہیں، 100 روپے کے بدلے وہ 10 کوائن دینے کے لیے تیار ہوں. تو اب یہ شخص یہ کوائن دوسرے کو بیچ رہا ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے ان کے درمیان، یہ پیسے لے کر کوائن دے رہا ہے، وہاں پر اس نے پیسے دے کر کوائن لیا تھا، اب یہاں پر یہ کوائن دے کر پیسے لے رہا ہے، تو یہ جائز ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کے جو کوائنس ہوتے ہیں وہ اندر پارک کے اندر کی کرنسیز ہوتی ہیں، یا پھر جہاں پر بھی یہ معاملات پائے جاتے ہیں جہاں پر کوائنس کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پر یہ کرنسی مانی جاتی ہے. تو اب دیکھیے اس سلسلے میں یہ معاملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام میں عرف اسی کو مانا گیا، یا پھر وہی چیز میڈیم آف ایکسچینج مانی جائے گی. میڈیم آف ایکسچینج وہی چیز مانی جائے گی جس کی اجازت حکومت کی جانب سے دی گئی ہو، جس کی اجازت
حکومت کی جانب سے دی گئی ہوں. جب ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کے ذریعے بزنس بھی آدمی کر رہا ہے تو اس کے ذریعے آپ ایک کام کریں. اب دیکھیے کرپٹو کرنسیز کے جوڑتے ہوئے بات کہہ رہے ہیں, تو کرپٹو کرنسیز کا مقصد لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ اس کے ذریعے انویسٹمنٹ کر کے آگے اور کمانا چاہتے ہیں. وہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی. یہاں پر آدمی جاتا ہے اور وہیں پر خرچ کر دیتا ہے, جھولا جھولنا ہے وہاں پر خرچ کر دیا. اب کوئی آدمی ایسا ہو جو 10 کوائنس لے لے, گھر کو آ جائے, 1 سال اپنے پاس رکھے اور آگے جانے کے بعد وہی 10 کوائنس دے دیں اور 200 روپے لے لے, ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل بھی نہیں ہو سکتا ایسا. تو ان کا یہ ماننا کہ وہاں پر کرنسی مانی جائے گی, یہ بالکل بھی رد شمار کیا جائے گا, یہ بالکل بھی نہ اہلی مانی جائے گی. تو لہٰذا اس کو ہم میڈیم آف ایکسچینج اس وقت تسلیم کریں گے جب وہ حکومت کی جانب سے میڈیم آف ایکسچینج بنا دی جائے. میڈیم آف ایکسچینج اس کو جب بنا دیا جاتا ہے, مثال کے طور پر آپ کے پاس پرانے 5 روپے کے نوٹ ہوں گے. پرانے 5 روپے کے نوٹ آج بہت کم ہم کو ناپید نظر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چل رہے ہیں. اور اس کے پرانا آپ پیسہ دیکھیں, 2 روپے کا پیسہ پہلے آتا تھا, 2 پیسہ 3 پیسہ, وہ آج آپ چلانا چاہیں کہیں پر نہیں چلایا جا سکتا. یا پھر اس سے پہلے جو حکومتیں یہاں پر تھی, مغل کے پیسے ہیں, وہ آپ نہیں چلا سکتے. تو وہی چیزیں آپ چلا سکتے ہیں جو حکومت کی جانب سے اجازت جس کی دی گئی ہوں. اور اب تک ہندوستانی حکومت نے کھلے طور پر کسی کا کرپٹو کرنسیز کو اجازت نہیں دی, حتیٰ کہ جی ایس ٹی کے طور پر جی ایس ٹی حاصل کرنے کے لیے تقریباً 70 کروڑ کا گھوٹالا ہو چکا تھا وزیر ایکس میں. تو انہوں نے وہاں پر جا کر ریڈ ماری DGGI نے, اور وہاں سے انہوں نے 70 کروڑ روپے ایز اے جی ایس ٹی وہاں سے لیے بھی ہیں. جنوری 1 کا یہ واقعہ ہے. اب اسی طرح ان کا یہ ماننا ہے, اس کے بعد ان کا آرگیومنٹ یہ ہے, کچھ لوگوں کا جو اس کو جائز قرار دینے کے پہلو میں نظر آتے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ ان فیوچر یہ جائز ہو جائے گی. ان فیوچر یہ ایک کرنسی کے طور پہ قبول کر لی جائے گی, اس لیے کہ مکمل دنیا ٹیکنالوجی پر لفٹ کر رہی ہے, مکمل دنیا جو ہے ڈیجیٹل وے میں جا رہی ہے, تو آگے جانے کے بعد یہ جائز ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جائز ہوگا تو یقیناً جائز قرار دیں گے. اب چونکہ حکومت نے جائز قرار نہیں دیا ہے اور اس کے ٹریڈنگ کو منع کیا ہے, اور اگر کوئی شخص اس کی ٹریڈنگ کرتا ہے تو بہت سارے کنٹریز میں, اب دیکھیں چائنا میں مائننگ کو وہاں پر انہوں نے ختم کر دیا, 2018-19 کی بات ہے, انہوں نے ختم کر دیا. جب مائننگ وہاں پر ختم ہو گئی تو اس کے بعد جانے کے بعد بٹ کوائن میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے, بہت زیادہ کمی اسی وقت واقع ہوئی تھی. اب اسی طرح حلال میں ہم دیکھیں, سعودی عرب میں اس کو منع کر دیا گیا, بہت ساری حکومتوں نے اس کو منع کر دیا, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, بہت سارے نے اس کو منع کر دیا, وہاں پر مائننگ نہیں کی جا سکتی. تو اب جب کبھی حکومتیں اس کو مان لیں, یا پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں, RBI کے جو لوگ ہیں یا پھر جو اتھارٹیز ہیں, وہ لوگ مکمل طور پر جب فیصلہ کریں گے, ان فیصلوں کے ذریعے جب ریسٹرکشنز آئیں گے, اس کے ساتھ اگر جب جائز قرار دیا جائے گا تو علماء کرام اس کو ضرور جائز قرار دیں گے. لیکن ان فیوچر یہ جائز ہو جائے گا, منع کیا گیا. میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی, اللہ کے نبی نے جو خوشے میں ہوتے ہیں, ابھی جو چیزیں ابھی جھاڑ پر ہوتی ہیں, ان کے بیع سے اللہ کے نبی نے منع کیا, نہیں بیچ سکتے آپ. وجہ کیا ہے اس کے نہیں بیچنے کی؟ کہ ابھی اس کے اندر فیوچر پایا جاتا ہے, یعنی مستقبل کی بیع اسلام میں منع کر دی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ خریدنے والے کو نقصان ہو یا پھر بیچنے والے کو نقصان ہو. اللہ کے نبی نے صاف بیان فرمایا کہ البیع الغرر, اللہ کے نبی نے بیع غرر سے منع فرمایا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ دع ما یربیک الی ما لا یریبک, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, کہ جو چیز آپ کو شک و شبے میں ڈالنے والی ہے, جو چیز آپ کو شک و شبے میں ڈالنے والی ہے, اس چیز سے بچیں قبل اس کے کہ آپ اس چیز میں پڑ جائیں جو چیز آپ کو بے شک ہے. یعنی مثال کے طور پر ابتدا انسان, جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی حلال حرام کے درمیان میں ہوتی ہیں, حلال حرام کے درمیان میں ابھی ہوتی ہیں, تو ابھی حلال حرام کے درمیان میں ہیں اور وہ شک و شبہ ہے, مشتبہ چیز ہے کہ کبھی اس کو لوگ حلال کرتے ہیں, کبھی اس کو حرام کرتے ہیں, تو وہ ایسی چیز ہے جو شک شبہ والی چیز ہے. تو ابھی اس چیز سے ہم بچ جائیں گے تو آگے جانے کے بعد حرام سے بچنے کی ایک راستہ ہمارے پاس موجود ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں بیان فرما دیا, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, کہ اس چیز سے بچ جاؤ جس کے اندر حلال حرام کے ہونے کا اندیشہ ہے, ابھی اس کے اندر شک ہے, تو اس سے بچ جانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح آخری بات میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں, وہ یہ ہے
کہ ہم دیکھتے ہیں جب سے کرپٹو کرنسیز آئی ہیں بہت ساری کرپٹو کرنسیز میں بہت سارے گھوٹالے اب تک ہوئے ہیں، بہت زیادہ اسکینڈلس ہوئے ہیں، بہت زیادہ اسکیمس ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایسے معاملات میں پڑنے سے بہتر ہے انسان کو کہ اپنے انویسٹمنٹ کو، اس کا جو زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے اس کی حفاظت کریں. آپ دیکھیں ایک بٹ کوائن خریدنا چاہتے ہیں تو آج کے حساب سے آپ کو 28-29 لاکھ روپے دینے پڑیں گے. تو 28-29 لاکھ سے بہتر ہے کہ آپ فلیٹ خرید لیں، ایسی چیز خرید لی جس لیے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، یا پھر آپ کو حکومت آپ کا سپورٹ کرنے والی ہے. ایسی چیز جس کا ابھی حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ کے بینک کو کوئی، آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی ہیک کر لے، یا پھر آپ کسی کو 2 بٹ کوائن بھیجنا چاہتے تھے لیکن آپ کی جانب سے 0 ایڈ ہو گیا، 20 بٹ کوائن آپ نے اس کو بھیج دیے، اب 18 بٹ کوائن آپ واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ وہ دینے والا آپ کو واپس کر دے. اگر آپ حکومت کے پاس جائیں گے تو حکومت بھی اس کی اتھارٹی نہیں لیتی، آپ بینک کے پاس جائیں گے تو بینک بھی اس کی اتھارٹی نہیں لیتا، اس لیے کہ بیک اینڈ میں کوئی موجود نہیں ہے. اور وہی آپ اپنے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپے بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو بھیج دیے. اب وہ 10 لاکھ روپے جو آپ نے بھیجے، اگر وہ شخص نہیں چاہتا دینا اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ میری جانب سے غلطی سے یہ بھیجے گئے ہیں، تو بینک ایک مکمل پروسیجر کے بعد وہ 9 لاکھ روپے آپ کو واپس کر دیتا ہے. یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں ہندوستانی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کرپٹو کرنسیز ہیں یہ خود حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کرنے والی ہیں. حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کرنے والی ہیں اس لیے کہ حکومت چاہتی ہے، حکومت کا یہ ہمیشہ مطمع نظر ہوتا ہے کہ آپ کماؤ اور ہم کو لا کر دو. ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ کماؤ اور آپ کی کمائی کا کچھ حصہ ہمارا بھی ہونا چاہیے. جی ایس ٹی کے ذریعے یا پھر انکم ٹیکس کے ذریعے لوگ ریفنڈ کرتے ہیں، این آر آئیز ریفنڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ٹیکسیبل ہوتے ہیں کبھی ہوم ٹیکس کے ذریعے، کبھی فلاں ٹیکس کے ذریعے اور کبھی انکم ٹیکس کے ذریعے اپنی انکم کا کچھ حصہ حکومت کو دیتے ہیں. اور اب کرپٹو کرنسیز کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت کی اجارہ داری اس پر نہیں ہے، حکومت اس کو پکڑ نہیں سکتی. اب دیکھیے انونیمٹی اس کے اندر ہوتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کتنے ٹرانسفر کر رہے ہیں صرف آپ کو معلوم ہے. چین تو مکمل ہوتی ہے، وہاں پر دیکھا جاتا ہے، وہاں پر نوٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے ٹرانزیکشن ہوئے، لیکن آپ کا نام وہاں پر نہیں ہوتا. ایک نمبرنگ وہاں پر ہوتی ہے، پھر ایک کوڈنگ وہاں پر ہوتی ہے. تو حکومت کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس آدمی کے پاس کتنا پیسہ ہے. اور جب تک وہ انکم ٹیکسیبل انکم نہیں ہو جائے گی حکومت اس کو سپورٹ بالکل بھی نہیں کرے گی. اور یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کچھ اسٹیٹس نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یا پھر اس کو جائز قرار دیا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ حکومت اس کو اپنی کرنسی تسلیم نہیں کرتی، بلکہ حکومت یہ دیکھتی ہے کہ لوگ کما رہے ہیں تو ان کا ٹیکس مجھے آنا چاہیے. اب وہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. صرف یہی وجہ اس کے پیچھے، باقی حکومتیں اس کو پسند نہیں کرتی. اگر پسند کر رہی ہوتی تو اس کو اپنی کرنسی کے طور پر تسلیم کر لیتی. اب دیکھیے بٹ کوائن کی کتنی ویلیو نہیں ہو گئی، کویت کے دینار سے بھی زیادہ ویلیو اس کی ہو گئی. تمام کرنسیز جو دنیا میں پائی جاتی ہیں سب سے آگے آپ دیکھیں تو بٹ کوائن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بڑی بڑی حکومتیں اس کو اپنی کوائن کے طور پہ تسلیم کرنے کے لیے اب تک بھی تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ انکم جو ہوتی ہے وہ ٹیکسیبل انکم نہیں ہوتی. اب اسی طرح کچھ بنیادی باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم کو دین اسلام نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مال کمائے تو مال کی اپنی حفاظت کرے، مال کی انسان حفاظت کرے. یہ انتہائی ضروری ہمارے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں جو بیان فرمایا ہے کہ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، کہ تم اس مال کو جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہاری زندگی کو قائم رکھا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے مال کو کیا مقام یہاں پر دیا کہ مال کے ذریعے انسان کی زندگی قائم ہے. مال پر انسان کی زندگی قائم ہوتی ہے. مال نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. پیسہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو لہٰذا تم ان لوگوں کو نہ دو جن کو ابھی عقل نہیں آئی ہے. وجہ کیا ہے ان کو نہیں دینے کی؟ پھر مثال کے طور پہ یہ جو سیناریو میں بات بیان کی گئی ہے جس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ غریب ہوتے ہیں جن کے یا پھر پیسے والے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان بچوں کو اس وقت تک مال ان کا ماں باپ کا نہیں دیا جا سکتا، ان کی وراثت کا مال اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے. ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جائے کہ کس چیز کو کیسے رکھنا چاہیے، ڈیل کیسے کرنی چاہیے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اس وقت تک ان کو مال نہیں دیا جا سکتا. یہی حکم اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا. تو اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ مال انسان کے اسٹیبلٹی کا ذریعہ ہوتا ہے، انسان کے ایگزسٹنس کا ذریعہ ہوتا ہے. مال کے ذریعے انسان کی زندگی قائم ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں بیان فرمایا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ حلال کی جو فہرست ہے وہ واضح ہے، حلال بالکل واضح ہے،
حرام بھی بالکل واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، ابھی ان کا حلال ہونا بھی واضح نہیں ہے، حرام ہونا بھی واضح نہیں ہے، دونوں کے درمیان میں وہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فمن اتقى فی الشبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص ان شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، شبہ والی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے، تو وہ شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے. مثال کے طور پر کریڈٹ کارڈ کا استعمال ہے. کریڈٹ کارڈ کے استعمال تک انسان، یعنی جب تک اس کا ٹرم ہوتا ہے اس کو 1% انٹرسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کا ٹرم ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سے انٹرسٹ لگتا ہے. اب علماء کرام نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے. کریڈٹ کارڈ سے رکنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مکمل پیسے دے دیں گے، 2 مرتبہ دیں گے، 10 مرتبہ آپ دے دیں گے، لیکن کبھی نہ کبھی جانے کے بعد وہ جو لمٹ ہوتی ہے وہ لمٹ آپ کراس کرنے والے ہیں. کب کریں گے؟ جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. جب انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو لمٹ انسان آسانی سے کراس کر لیتا ہے. تو لہٰذا یہ مشتبہ چیزوں میں آتا ہے، کریڈٹ کارڈ بھی مشتبہ چیزوں میں آتا ہے، اور علماء کرام نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو کرپٹو کرنسیز تو اور اس سے زیادہ بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ابھی مشتبہ ہیں. جب تک ان کے اندر یہ صفات نہیں آ جاتی یا پھر وہ گورنمنٹ کی جانب سے اتھارٹی اس کو نہیں مل جاتی، تب تک ہمارا اس سے دور رہنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے. دین اسلام نے ہم کو حکم دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو اور اپنے مال میں اسراف سے کام مت لو. اللہ رب العالمین نے ولا تبذروا، تبذیر نہ کرو، مال کو اپنا جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے بیجا خرچ نہ کرو، اپنے مال کو تم ادھر ادھر خرچ نہ کرو. اللہ رب العالمین نے اس سے جو منع فرمایا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے مال کی حفاظت ہو، اور انسان کے مال کی حفاظت انسان کو اپنے آپ کے لیے کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اگر انسان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، سامنے والا آیا اس کے مال کو لوٹنے کے لیے اور یہ اپنے مال کو بچا رہا ہے، تو ایسا آدمی جو مارا جاتا ہے اپنے مال کو بچاتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ فہو شہید، وہ آدمی شہادت کا درجہ ملنے اس کو والا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے جو ہم کو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کو جان کر اس پر عمل کرنا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات سے تم کو روکتا ہے کہ تم اپنے مال کو ضائع کرو. اضاعۃ المال صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں وہاں پر گنائی ہیں، عقوق الامہات و وعد البنات، ان تمام فہرست میں اللہ کے نبی نے آخر میں یہ بات بھی گنائی کہ اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا، اپنے انتقال کے قریب تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنے مال کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ میں اپنے مال کا تقسیم کرنا چاہتا ہوں. یعنی 33% اگر آپ لگائیں گے 100% سے، تو میں تقریباً 66% اپنے مال کا حصہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو صدقے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، یعنی مال کی بہت زیادہ ضرورت تھی. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، ولا یرثنی الا ابنتی، اور میرے وارثین میں صرف میری بیٹی ہے، اور میں اپنے مال کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ اللہ کے نبی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. افاتصدق، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی، انہوں نے اس کے بعد پوچھا اے اللہ کے نبی کہ آدھا مال میں تقسیم کر سکتا ہوں، آدھا مال کیا میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آدھا مال بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا میں ثلث المال، یعنی اس کا 1/3 حصہ، 2/3 میں اپنی اولاد کو دوں گا، اپنی بچی کو دوں گا، اور 1/3 حصہ میں اسلام کے راہ میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا الثلث والثلث کثیر، اور 1 مال حصہ ہی تم تقسیم کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے تم اپنے مال کا 1/3 حصہ ہی تم تقسیم کر سکتے ہو، اور اس سے زیادہ تقسیم نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی ہے وہ ہم تمام کی زندگیوں میں بنیادی طور پر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس، کہ تم اپنے جانے کے بعد اپنی اولاد کو امیر چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے جانے کے بعد اپنی اولاد کو غریب چھوڑ جاؤ
اور غریب ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تو لہٰذا اپنے مال کی حفاظت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہ جو انویسٹمنٹس ہیں یہ بہت ہی ہائی رسک انویسٹمنٹس ہیں, اور اپنے مال کو ہم اس میں اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک کہ مکمل اتھارٹی ہم کو نہیں ملتی, یا پھر اس وقت تک ہم نہیں لگا سکتے جب تک کہ دین اسلام میں اور علماء اکرام کی جانب سے اس بات کی اجازت ہم کو نہیں مل جاتی. میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کرپٹو کرنسیز کو کرنسی مانا جائے, اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ٹریڈ جائز ہے اس لیے کہ کرنسی ہے, کرنسی اس وقت تک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اس کے بیک اینڈ میں کوئی گورنمنٹ نہ ہو, یا پھر اس کو گورنمنٹ ایز اے کرنسی اس کو قبول نہیں کرتی. مثال کے طور پر اب دبئی آپ جاتے ہیں تو آپ انڈین روپیز دے کے دبئی کے وہاں سے درہم وہاں سے لیتے ہیں. اب وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ایز اے انڈین کرنسی کو ایز اے کرنسی تسلیم کرتا ہے, اور اس وقت تک ہم اس کو اختیار نہیں کر سکتے. اب جب اس کو کرنسی آپ سمجھتے ہیں, اگر اس کو ایز اے ٹریڈ آپ سمجھتے ہیں, بزنس کے طور پر, جیسا کہ نوجوان بچے آج کل کہتے ہیں کہ صرف 10-15 دن کے لیے میں اس میں پیسے رکھتا ہوں, پھر بعد میں اس سے پیسے نکال لیتا ہوں, بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو بزنس کے بھی اصول دین اسلام نے بتلائے ہیں, بزنس کے بھی اصول دین اسلام نے بتلائے ہیں. بزنس میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو بزنس کر رہا ہے وہ بزنس کس چیز کا ہے. اگر آپ اس کو بزنس بھی سمجھتے ہیں تو یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ بزنس اگر ہے تو وہ بزنس کس چیز کا کر رہے ہیں. اگر حلال کا کر رہا ہے تبھی آپ کر سکتے ہیں, حرام کا کر رہا ہے تو بزنس میں پیسہ نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ کرپٹو کرنسیز کون سا بزنس کرتی ہیں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ صرف اور صرف نمبرنگز دکھاتے ہیں, ڈیجیٹل طور پر لوگوں کو پیسہ دکھاتے ہیں. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بزنس ہے, پھر ایسٹس نہیں پائے جاتے. بزنس میں انویسٹمنٹ کے لیے ایسٹس انتہائی ضروری ہوتے ہیں, اور اس میں کسی قسم کا کوئی ایسٹ نہیں پایا جاتا. تو لہٰذا ہم تمام کو اس کو کرنسی بھی ہم نہیں سمجھ سکتے اور بزنس بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر بزنس ہوتا تب ہم اس میں کر سکتے تھے, حالانکہ اب تک یہ بزنس ہونے کی دلائل اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کرنسیز سے دور رکھیں. کرپٹو کرنسیز آج کے ہمارے اس دور میں ہمارے اپنے لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ آگے جانے کے بعد, اب جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا, بینکیں ہیں, بینکوں میں گھوٹالا ہو جاتا ہے, پونزی اسکیمز میں جس میں گھوٹالا ہو جاتا ہے, ویسٹیڈ ہے, بہت سارے ہمارے پاس موجود ہیں جس میں گھوٹالا ہوتا رہتا ہے. بینک ہے, لوگ بند کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, گورنمنٹ میں رجسٹرڈ ہیں, اور وہ اگر بھاگے بھی ہیں تو کبھی نہ کبھی ان کے آنے کی امید دی جا سکتی ہے. لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں کرپٹو کرنسیز کے جو ہولڈرز ہیں, جو کرپٹو کرنسیز کو کریٹ کرنے والے ہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابھی مجہول ہیں, معلوم نہیں یہ لوگ کون ہیں, یا پھر رجسٹرڈ نہیں ہے, آتھورائز نہیں ہے. تو ان سے تو دور رہنا ہمارے لیے بدرجہ اولا ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان کرپٹو کرنسی سے دور رکھیں, اور اللہ رب العالمین اس کے جو نقصانات ہیں اس کو تمام لوگوں کو سمجھ کر اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ رب العالمین آگے دور میں اگر یہ کرنسیز, ڈیجیٹل کرنسیز اگر آتھورائزڈ ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس سے یعنی نقصان سے بچا, اور اللہ رب العالمین اس کے منافع ہم تک پہنچا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ سے شیخ نے ہمیں کئی ساری باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں. اب ہم یہاں سوال جواب کی نشست کو شروع کرتے ہیں. سوال اسلامک رولنگ آن کرپٹو کرنسی اس عنوان پر کرنے کی اجازت ہے. دوسرا, سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں. تیسرا, آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہے, بحث و مباحثہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الواجد ہے. شیخ میرا آپ سے سوال ہے, ابھی آپ دوران درس بتائے تھے کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, تو اس کے اوپر تھوڑی اور روشنی ڈالیے شیخ, اور اس کی دلیل بھی بولیے ذرا. جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام دونوں واضح ہیں. یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مروی ہے. راوی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ حلال کی جو فہرست ہے وہ واضح ہے, حلال چیزیں بالکل واضح ہیں, اور حرام چیزیں بالکل واضح ہیں. یعنی شراب حرام ہے, حرام ہے, اور انگور حلال ہے, حلال ہے, بات واضح ہے. لیکن اس کے بعد کچھ درمیانی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے درمیان اشتباہ ہوتا ہے, جس کے درمیان شک ہوتا ہے کہ یہ یا حلال ہے یا حرام ہے, اور یہ ابتدائی دور سے چلتی آ رہی ہیں. ہمارے دور میں بھی جو چیزیں ہیں, اسٹاک مارکیٹ کا معاملہ ہے, اسٹاک مارکیٹ ہے, یا پھر شیئر مارکیٹ کا معاملہ ہے. شیئر ہولڈرز اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو کس کمپنی کے آپ لیں گے, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت زیادہ پریشان کرنے والی ہیں. تو لہٰذا ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی کمپنی
حلال پروڈکٹ بیچتی ہے، حلال کاروبار اس کا ہے، یا پھر حلال چیزوں میں انویسٹ کرتی ہے، تو اسی کا ہم کو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ آدمی اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اپنی عزت و آبرو کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ پونزی اسکیمز کا معاملہ ہے، آج دیکھیے ای اسٹور کا بہت زیادہ دورہ چل رہا ہے، تو ای اسٹور کا معاملات کیا ہے وہ بھی اب تک واضح نہیں ہوئے۔ علماء کرام نے پہلے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا، لیکن پھر بعد میں اس سے بچنے کا اور روکنے کا فتویٰ دیا۔ یہ مکمل ملٹی لیول مارکیٹنگ پہ چلنے والی چیز ہے، MLM پہ چلنے والی چیز ہے، اور یہ مکمل پونزی اسکیم ہے جو 1950s میں جرمنی میں پیش کی گئی تھی۔ یہ اسی کے طرح ہے، لیکن بس اس کے پیرائے بدلتے جا رہے ہیں، تو لہٰذا انشاءاللہ اس پر بھی ہم ایک سیشن لیں گے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے ای اسٹور کی جو بات ہے وہ ابھی مشتبہ ہے، اب تک وہ واضح نہیں ہو پائی ہے۔ تو جب تک وہ اپنے جو اس کے رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، اس کے جو اپنے خصوصیات ہیں، جب تک وہ کمپنی سامنے آ کر بتاتی نہیں، تب تک ہم اس کے بارے میں بچنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فمن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو شخص شبہات کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ کیسے پڑتا ہے؟ ابتداءً وہ شبہ کی چیزوں میں ہوتا ہے، اس قدر ہو جاتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جب آدمی کریڈٹ کارڈ کا عادی ہو جاتا ہے تو پہلی مرتبہ، اب دیکھیے مثال کے طور پر آپ کے جیب میں 100 روپے ہیں، تو آپ 100 روپے کی چیز ہی خریدنے کے سلسلے میں سوچیں گے، آپ کے دل میں جو بھی آئے گا وہ 100 روپے کے اندر کی چیز ہی آئے گی۔ مجھے راستے سے جاتے ہوئے کوئی چیز آپ کو اپنے بچوں کے لیے خریدنی ہو تو 100 روپے کے اندر کی چیز ہم ڈھونڈیں گے۔ وہی آپ کے جیب میں 40,000 روپے کا کریڈٹ کارڈ ہو تو آپ 100 روپے کی نہیں بلکہ 1000 روپے کی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تو آپ خرید لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ گئے ہیں ریفریجریشن خریدنے کے لیے، آپ فریج خریدنے کے لیے گئے ہیں، اور آپ کے پاس پیسے 30,000 روپے، اور آپ اپنے جیب سے اس کو بن رہے، ڈیبٹ کارڈ سے اس کو بن رہے ہیں، تو آپ 30,000 کے اندر کی چیز ہی دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کریڈٹ کارڈ پہ لیں گے تو دینے والا آپ کو یہ دے کر دے گا کہ صاحب لے کر جاؤ، اتنی اچھے آپ کو اس کی جو خصوصیات ہے وہ دوسرے میں نہیں ملنے والی، بہت اسپیشل ہے، اتنے اس کے اندر فیسلٹیز ہیں، آپ لے کر جاؤ، بس 4,000 روپے بڑھ رہے ہیں، 34 ہی ہو رہے ہیں، لے کر جاؤ، 4,000 روپے آپ کریڈٹ کارڈ سے پے کر دو، آپ پھر آپ کی سیلری آنے پر کر دینا۔ ایسا ہوتے ہوتے آدمی اس قدر اس کا عادی ہو جائے گا کہ وہ حرام میں پڑنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم دیا، اور حرام کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے جو بات بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ یغار والمؤمن یغار وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، کہ اللہ رب العالمین بڑا غیرت مند ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بڑی غیرت مند ذات ہے، اور ایک مسلمان اور ایک مومن کو بھی غیرت ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی غیرت یہ ہے کہ ایک مسلمان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو لہٰذا ضرورت ہے ہم کو کہ حرام چیزوں سے بچائے رکھیں۔ سگریٹ کی مثال ہمارے سامنے ہے جو مشتبہ ہے، ابھی بھی مشتبہ ہے، اس کا حرام ہونا واضح نہیں ہے، لوگوں نے حرام ہونے کے فتاوے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی الدخان کے سلسلے میں بات واضح نہیں ہو پائی، لیکن یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو حرام تک پہنچانے والی ہیں۔ انسان جب ابتدا ہوتی ہے سگریٹ گٹکے سے، اس کے بعد پھر سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، اس کے بعد آگے جاتے جاتے ڈرگس وغیرہ کا عادی ہو جاتا ہے، تو حرام تک پہنچانے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ میرا نام محمد عبدالسعید ہے۔ جی ہاں، میرا سوال ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی اسٹاک مارکیٹ بھی ہمارے ٹاپک سے ہٹا ہوا ہے، لیکن اسٹاک مارکیٹ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی کمپنی، اسٹاک مارکیٹ جو اصل ہے وہ آپ ایز اے شیئر آپ کوئی کمپنی کا اسٹاکس خریدتے ہیں اور اسٹاکس اس کو بیچتے ہیں، تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی کے شیئرز اس نیت سے خریدے جا سکتے ہیں کہ آپ اس کے شیئر ہولڈر ہیں، شیئر ہولڈر بننے کی نیت سے خریدنا جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ فائدے میں اس کے ساتھ ہوں گے اور جب فائدہ آپ سمجھیں گے کہ بھائی یہ اپنی پیک پر ہے اور آپ اس کو بیچ کے ہٹ جائیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے، دین اسلام میں سے منع کیا گیا ہے۔ جو یعنی سلیپنگ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے، سلیپنگ پارٹنر جو ہوتا ہے، آپ سلیپنگ پارٹنر بن رہے ہیں اس کے، آپ شیئر ہولڈر ہیں تو سلیپنگ پارٹنر ہے اور وہ ورکنگ پارٹنر ہے، تو سلیپنگ پارٹنر اسی وقت اس کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے جب وہ اس طرح کھلے کہ آپ کے فائدے میں، آپ کے نقصان میں آپ کا شامل ہوں۔ مثال کے طور پر ٹاٹا کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی، ٹاٹا میں کوئی بھی کمپنی ہو سال میں ایک مرتبہ اپنے شیئر ہولڈرز کو وہ پیسہ دیتی ہے، تو آپ سال بھر اس کے ساتھ رہیں، سال بھر آپ کو جب خرید رہے ہیں آپ کو یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، کرائسس آئیں گے تب بھی ساتھ رہوں گا اور فائدہ ہوگا تب بھی ساتھ رہوں گا، یہ نیت سے خریدنا ہے۔ اور اسٹاک مارکیٹ میں بالکل بھی یہ نیت نہیں ہوتی،
آپ جو وہاں پر بیٹھنے والے ہوتے ہیں, جو بروکرز ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے, وہ صرف آپ کے پاس سے پیسے لے لیتے ہیں. 1 لاکھ روپے آپ نے دے دیا اس کو, اور آپ کو فون کر کے وہ بار بار کہتا رہتا ہے کہ اس کے شیئرز اتنے ہیں, وہ خریدوں یا خریدوں, یہ ایسا خریدوں, وہ فون کر کے بتاتے رہتا ہے, اور آپ کو نمبرنگز بتاتے رہتا ہے کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوا, ایسا ہوا, وہ کمپنی 1 ہفتے میں گرنے والی تھی, میں نے وہ شیئرز بیچ دیے اور دوسرے میں نے لگا دیے. تو اس طرح کا شیئرز بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور شیئرز کے سلسلے میں ایک یعنی اچھی بات میں آپ کو سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو پرسنل شیئرز خریدتا ہے, جو انسان شیئرز خریدتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے میرے خریدنے کے بعد کمپنی ترقی ہی کرے گی. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے اپنے خریدنے سے زیادہ کمپنی کے جو اس کا اپنا یعنی مالیات ہوتی ہے اس میں زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کمپنی میں فرق اس وقت پڑتا ہے, اور کرپٹو کرنسیز میں جو اپ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں, بٹ کوائنس میں جو اپ ڈاؤن ہوتے ہیں, پھر اسٹاک میں بھی جو اپ ڈاؤنس ہوتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑی کمپنیاں کبھی انوالو ہو کر خرید لیتی ہیں. مثال کے طور پر یعنی جنوری اب چل رہا ہے, جنوری کے 15 یعنی جنوری سمجھے, فیبروری کی مثال لے لیں. فیبروری کے 1 تاریخ کو ایک بڑی کمپنی مثال کے طور پر ٹیسلا ہے, اگر وہ کسی کمپنی کے شیئرز خرید لیتی ہے, اور ٹیسلا ایلان مسک تو ایسا ہے کہ خرید نہ لے, صرف ٹویٹ کر دے تو بھی خود بخود اکانومی اوپر چلی جاتی ہے. تو ایسا نہیں, بلکہ وہ کمپنی میں کوئی شیئرز خرید لیتا ہے. مثال کے طور پر وہ 500 شیئرز خرید لے کسی کمپنی کے, اور آپ کے پاس 1 شیئر ہے, وہ 500 شیئر جب خرید لیتا ہے تو خریدتے ہی اسٹاک اوپر چلا جاتا ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک وقت تک اپنے پاس رکھتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ, جب تک اس کو اوپر چڑھتا رہتا ہے اپنے پاس رکھتے ہیں. اب 2-3 مہینے کے بعد جب اپنے پیک پر آ جاتا ہے, یہ اپنے شیئرز واپس لے لیتے ہیں, اور جیسے ہی لے لیتے ہیں مکمل دیوالیہ وہاں سے ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ کیا رہتے ہیں, جب اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے, جب ایلان مسک نے 500 خریدے تھے اس وقت ہم نے نہیں خریدے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں ابھی اوپر جا رہا ہے, مارچ میں خریدیں گے. مارچ میں ہم خریدتے ہیں, دوسرے تیسرے دن وہ اپنے ٹیسلا واپس لے لیتا ہے شیئرز. جب واپس لیتا ہے مکمل ہم کو نقصان ہو جاتا ہے. تو شیئرز خریدنے میں بالکل اسٹاک مارکیٹ پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آپ ایز اے شیئر ہولڈر, آپ ایز اے بزنس پارٹنر خرید رہے ہیں تو وہ جائز ہیں.